رسوله الکریم۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا ہم پر بہت عظیم احسان ہے کہ اس ذات اقدس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ پاک کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکائے اور اپنی خواہش کو دبائے۔ یہ مسلمان ہونا اور یہ ہدایت کا مل جانا، یہ ایمان کا مل جانا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر کروڑوں انسان ایسے ہیں جو اس بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ یہاں ہم شب جمعہ میں جو جمع ہوتے ہیں وہ ایک محنت کو سیکھنے کے لیے جمع ہوتی ہے، ایک کام کو سیکھنے کے لیے جمع ہوتی ہے۔ کام کیا ہے؟ ہر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا محنتی بن جائے۔ ہر مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کا ذرہ مل جائے، وہ فکر لگ جائے، وہ اندر درد پیدا ہو جائے، وہ دل سوزی اور غمخواری پیدا ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قلب کے اندر، مبارک دل میں اتنا غم تھا، اتنی فکر تھی، جو علماء نے وہ آیتیں جمع کی ہیں۔ فرمایا 60 سے اوپر آیتیں ہیں جن میں اللہ جل شانہ کو اپنے پاک نبی کو تسلی دینی پڑی۔ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے کہ یہ ایمان نہ لائیں؟ تو اس محنت کو سیکھنے کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوتے ہیں۔ جو میں عرض کر رہا تھا، ایک مذاکرہ ہے، اور مذاکرہ ایمان والوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ یہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، جس کے پاس ذرہ ایمان ہو اور وہ اس دنیا سے چلا جائے، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ پاک اس کو عطا فرمائے گا۔ یہاں تو ہر چیز کی ایک حد ہے، ہر شہر کی، ہر ملک کی، دنیا کی بھی ایک حد ہے، لیکن جنت کی کوئی حد نہیں۔ آخری جو جنتی جائے گا جنت میں، اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ پاک عطا فرمائے گی، اور جس کا ایمان پہاڑوں کے برابر، آسمانوں کے برابر ہوگا، اس کو کتنی بڑی جنت اللہ پاک عطا فرمائے گی۔ جس محنت کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس محنت کے ذریعے یہ چاہا جا رہا ہے، جس محنت کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں اور جس محنت کے لیے ہم ہفتے میں 2 گشت کرتے ہیں،
जिस मेहनत के लिए हम महीने के 3 दिन लगाते हैं, साल का चिल्ला या 3 चिल्ले लगाते हैं, रोजाना 2.5 घंटे से लेकर 8 घंटे से लेकर 2.5 घंटे तक देते हैं, तो हजरत फरमाते थे कि इस मेहनत के लिए, हम इस मेहनत को सीखने के लिए जमा है यहां पर। अब मंगल को भी इसी मेहनत के लिए हफ्ते में 1 दिन जमा होते हैं चंद साथी हर मस्जिद से। तो फरमाए इस मेहनत से ये चाहा जा रहा है, कितनी बड़ी बात है, वे सब गौर से सुन लें, बड़ों की बात है। इस मेहनत से ये चाहा जा रहा है कि ये उम्मत उस मकाम पर आ जाए, उस जगह पर आ जाए जिस मकाम पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत को छोड़ कर गए। क्या वो ऊंचा मकाम था। क्या हाथ उठते थे, बारिश तक नाजिल होती थी, नमाज पढ़ ली, हाथ उठाया दुआ के लिए और बंजर जमीन से पानी निकला, दुआ की तो मुर्दा बच्चा जिंदा हो गया, दुआ की मुर्दा जान सवारी जिंदा हो गई। पूरी इंसानियत हमारे सामने है। हम यहां बैठे शब जुमा में हैं, लेकिन पूरी इंसानियत हमारे सामने। फरमा इस काम के जरिए चाहा जा रहा है कि उम्मत दोबारा उस मकाम पर आ जाए जिस मकाम पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत को छोड़ कर गए। वो मेहनत क्या है कि उम्मत का माल और उम्मत की जान इस कलमे के फैलाने पर लगे, दावत पर लगे। उम्मत का माल और उम्मत की जान सबसे पहले इस कलमे के फैलाने पर लगी। इसकी तशरीह में कुरान पाक को समझने वाले एक बहुत बड़े मुफस्सिर लिखते हैं, तो कुरान पाक की आयत है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, कि तुम्हें निकाला गया है। ये उम्मत उखरिजत लिन्नास है और नबी काफ़तल लिन्नास है और कुरान हुदल लिन्नास है। तो इस आयत के ज़ैल में हाशिए में वो मुफस्सिर लिखते हैं कि तुम बेहतरीन ए मुसलमानों, जो लफ्ज पहला है ए मुसलमानों, जिसमें मर्द भी शामिल हैं और जिसमें औरतें भी शामिल हैं, जिसमें फकीर भी शामिल है, जिसमें गरीब भी शामिल है, जिसमें बादशाह भी शामिल है और उसमें रियाया भी शामिल है, उसमें माजूर आदमी भी शामिल है, जिसके दोनों पैर भी नहीं, दोनों आंखें भी नहीं। ऐ मुसलमानों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह पाक जिसको बेहतरीन कहें, अल्लाहु अकबर, कितना बड़ा इनाम है, कितना बड़ा सर्टिफिकेट है, कितना बड़ा तोहफा है, कितना बड़ा तोहफा है। जिस उम्मत को अल्लाह पाक फरमाए तुम बेहतरीन हो। पूरी दुनिया जो हमें नजर आ रही है उसके बारे में तो फरमाया कि ये मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। पूरी दुनिया के बारे में फरमाया ये मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। और दुनिया के बारे में फरमाया ये धोखा है। और उम्मत को फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें निकाला गया है इसलिए कि तुम
अच्छी बातों का हुक्म करते हो और बुरी बातों से मना करते हो। और फरमाया कि इसकी खबर बाज़े पिछले नबियों को भी दी गई कि ये उम्मत आने वाली है। मूसा अलैहिस्सलाम को इसकी खबर दी गई, ईसा अलैहिस्सलाम को इसकी खबर दी गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसकी खबर दी गई, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को इसकी खबर दी गई, पिछले बाज़े नबियों को इसकी खबर दी गई। और अल्लाह पाक के इल्म अज़ली के अंदर ये मुक़द्दर हो चुका था कि इस उम्मत को बेहतरीन बनाना है, आएगी तो आखिर में और सबसे पहले जन्नत में जाएगी। आगे फरमाते हैं, ऐ मुसलमानों, तुम्हारी कुर्बानी पर, भाई सब मुतवज्जे हैं कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारी कुर्बानी पर ईमान, इल्म, तकवा और अमल, इनकी शाखें सरसब्ज़ व शादाब होंगी। जब मेहनत आदमी करेगा कुर्बानी के साथ, तो इल्म के अंदर भी सरसब्जी और शादाबी आएगी, और तकवा उसके अंदर भी सरसब्जी और शादाबी आएगी, और ईमान भी बढ़ता रहेगा और ईमान फैलता भी रहेगा, और अमल वजूद के अंदर आएगा। फिर आदमी को अपनी कामयाबी वो अमल के अंदर नजर आएगी, हिफाजत अमल के अंदर नजर आएगी, इज्जत नबी वाले अमल के अंदर नजर आएगी। इल्म हासिल करने में लगा है, उसको ये यकीन होगा कि ये इल्म मेरे पलने का जरिया है, ये इल्म मेरी इज्जत का जरिया है। इल्म, अमल, ईमान, तकवा, ये चार बुनियादी चीजें, ये हमारी हिफाजत की भी जमानत है और ये हमारे इज्जत की भी जमानत है, क्योंकि इज्जत अल्लाह पाक देते हैं और मिलेगी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले तरीकों से, और मिलेगी सिर्फ ईमान वालों को। जहां इज्जत नजर आ रही है वो धोखा है, जहां से हिफाजत नजर आ रही है वो धोखा है। हफीज अल्लाह पाक की जात है, वो अपनी कुदरत से हिफाजत करते हैं। इज्जत अल्लाह पाक देते हैं, अपनी कुदरत से इज्जत देते हैं। इज्जत के सारे नक्शे नमरूद के पास हैं, इज्जत के सारे नक्शे फिरौन के पास हैं, हिफाजत के सारे नक्शे नमरूद के पास हैं, सारे नक्शे फिरौन के पास हैं। लेकिन क़यामत तक आने वाले सारे इंसानों को बताया गया, वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, कि इज्जत मूसा अलैहिस्सलाम को मिली और इज्जत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिली। इज्जत का कोई नक्शा नहीं था, हिफाजत का कोई नक्शा नहीं था। जिसकी मां भी मुखालिफ, जिसका बाप भी मुखालिफ, जिसका खानदान भी मुखालिफ और पूरी कौम मुखालिफ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तने तन्हा अल्लाह पाक का पैगाम लेकर उठते हैं। अल्लाहु अकबर। पैदा हुए इराक में और परवरिश पाई फलस्तीन में, और अपने बच्चों को छोड़ा मक्का मुकर्रमा में। मैंने खुद सुना, मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, फरमाया एक बयान में कि जब बच्चों को छोड़ा तो आपने 40 सफर किए हैं दीन की मेहनत के लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 40 सफर, जो अबुल अंबिया हैं, सारे नबियों के बाप हैं। और सारी मेहनत करने के बाद जब बैतुल्लाह बनाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी ये उम्मत मांगी है जिसमें हम और आप हैं। हम कितने खुशकिस्मत हैं जिसको बेहतरीन करार दिया गया। ये तो नादानी की बात है, कोई माल के जरिए अपने आप को बेहतरीन समझे,
کوئی عہدہ اور منصب اور ڈگری کے ذریعے اپنے آپ کو بہترین سمجھے. نہیں، فرمایا تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تمہیں نکالا گیا ہے اخرجت للناس، سارے انسانوں کے لیے، ایک شہر، ایک ملک، ایک بر اعظم نہیں، سارے انسانوں کے لیے. تو یہ اعمال ہمارے پلنے کا ذریعہ ہے. ایمان سیکھیں گے، ایمان کو پھیلائیں گے. علم سیکھیں گے، علم کو پھیلائیں گے. دیکھیے کسی بھی چیز کی محنت ہو، اس کو پھیلایا نہ جائے وہ پھر چیز محدود ہو جاتی. ذکر کی محنت کو سیکھیں گے، ذکر کو پھیلائیں گے. نبی علیہ السلام والے اخلاق کو سیکھیں گے، اس اخلاق کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے. اخلاص کو سیکھیں گے اور اس کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے. اور اللہ پاک سے ہونے کے یقین کو سیکھیں گے، نبی علیہ السلام والی زندگی کو سیکھیں گے اور اس کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے. اگلا جملہ جو لکھتے ہیں کہ تمہارے قربانی پر ایمان، علم، عمل اور تقوی، اس کی شاخیں سرسبز اور شاداب ہوگی. درمیان میں ایک دو اور باتیں بھی ہیں. آخری جو بات ہے، فرمایا کہ تمہارا وجود اس لیے، یہ بہترین امت کس نے قرار دیا؟ تمہارا وجود اس لیے ہے کہ تم سارے دنیا کے انسانوں پر محنت کر کے ان کو جنت کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دو. کام ہمیں یہ دیا گیا اور اس کام کو ہم سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہے. یہ ہمارا گشت، یہ ہماری تعلیم، یہ ہمارا سہروزہ چلہ 7 مہینے سال، اور یہ ہماری مسجد کے روزانہ کی محنت اور گھر کے اعمال، سب اس محنت کو سیکھنے کے لیے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت کے ہم محنتی بن جائیں. ہم امتی پہلے ہیں، زمیندار بعد میں ہیں. امتی پہلے ہیں، مزدور بعد میں ہیں. امتی پہلے ہیں، کارخانے والے بعد میں ہیں. امتی پہلے ہیں. باقی جتنی حیثیتیں ہیں وہ ہمارے بعد کی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ مال اور جان، یعنی اس مقام کو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت اس مقام پر آ جائے، اس کام کے ذریعے چارہ جا رہا ہے کہ امت کا سب سے زیادہ مال اور جان اس کلمے کے پھیلانے پر لگے. اس کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی کرام کی زندگی ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے. لوگوں کے پاس چل کر جانا اور ان کی منت سماجت کرنا، ان کی خیر خواہی لے کر جانا اور ان سے کوئی اجر نہ لینا، یہ سارے نبیوں کی مشترکہ سنت ہے. جو ہم اور آپ گشت کرتے ہیں، یہ سارے نبیوں کی مشترکہ سنت ہے. کتنی بڑی عظیم دولت ہے یہ گشت. پھر فرمایا امت کا مال اور جان وہ علم کے سیکھنے اور علم کے پھیلانے پر لگے. علم کے سیکھنے اور علم کے پھیلانے پر لگے. آج تو کتنی آسانی ہے. ایک صحابی وہ مدینہ منورہ سے سفر کر کے دمشق پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کے دوسرے ایک صحابی ہیں جن کا قیام دمشق میں تھا، اور فرمایا کہ میں مدینہ منورہ کا سفر کر کے دمشق صرف اس لیے آیا ہوں
کہ ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے میں آپ کے پاس آئے، ایک حدیث معلوم کرنے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 11 سال کی عمر میں ساری حدیثیں آپ کو یاد تھیں۔ والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، کفالت پھوپھی کے ذمے تھی۔ آپ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے دمشق، اسقلان، حمص، مدینہ منورہ، بخارا اور مختلف جگہوں پہ، اسقلان مختلف جگہوں پہ آپ گئے۔ تو مال اور جان کا دوسرا مصرف علم کا سیکھنا اور علم کو پھیلانا، یہ ہر مسلمان کے ذمے۔ دین اتنا آسان ہے، فرمایا ہے ایک بات تمہیں آتی ہے اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ ایک آدمی صرف سبحان اللہ جانتا ہے، اس کے فضائل جانتا ہے کہ جو آدمی سبحان اللہ پڑھے گا، سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ قیامت کے دن کی جو ترازو ہے اتنی وزنی، سارے انسان اور جن اس کو اٹھانا چاہیں اٹھا نہیں سکتے۔ یہ سبحان اللہ، الحمدللہ اس ترازو کو بھر دیتے۔ وہ حدیث بطاقہ ہے، جس بچے پر یہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا یہ کلمہ لکھا ہوگا 99 دفتر گناہوں کے ایک طرف ہوں گے، اور یہ کلمہ جس پلڑے میں ڈالا جائے گا وہ جھک جائے گا۔ جس آدمی کو یہ بات آتی ہے اس کو دوسروں تک پہنچا۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بھائی ایک بات آتی ہے اس کو 10 تک پہنچاؤ، اور اس 10 کو کہو تم اور 10 تک پہنچاؤ۔ کتنے ہوئے بھائی آدمی؟ اور ان کو کہے تم اور 10 تک پہنچاؤ، کتنے ہوئے؟ اور ان کو کہے تم اور 10 تک پہنچاؤ، اور ان کو کہو اور تم 10 تک پہنچاؤ۔ تمہاری یہ بات پوری دنیا تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ دین آسان ہے، دین پر چلنا آسان، اور دین کی محنت بھی آسان۔ اور پھر اس امت کا مال اور اس امت کی جان عبادات کے نقشوں کے پھیلانے پر، قائم کرنے پر لگے۔ نماز قائم ہو، ذکر قائم ہو، اللہ پاک سے دعا کے ذریعے ہر مسلمان دینے والا بنے۔ زکوٰۃ وجود کے اندر آئے، حج وجود کے اندر آئے۔ ایک زمانہ تھا، سچی بات ہے، آج سے 60-70 سال پہلے ہم چھوٹے تھے تو ہم جانتے نہیں تھے عمرہ کیا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جن کی عمر 70-80 سال ہے، اللہ پاک نے محنت کے ذریعے، جب محنت ہوئی، پہلے پتہ نہیں تھا عمرہ کیا ہے۔ ایک بزرگ سے ملنے گئے کراچی کے، تو انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی بات کی، فرمائی، اور فرمایا کہ الحمدللہ ان سارے مدارس میں 80% جو طلباء ہیں وہ سب تبلیغ کی نسبت سے آئے ہیں، یہاں تبلیغ کی نسبت سے۔ باپ ڈاکٹر ہے، باپ انجینئر ہے، باپ تاجر ہے، باپ وزیر ہے۔ دین کی سمجھ آئی، دین کی محنت میں لگے، اور اپنے بیٹے کو حافظ اور عالم بنایا۔
اس محنت کے ذریعے سے علم کی شاخیں سرسبز و شاداب ہوں گی، اس محنت کے ذریعے سے ذکر وجود کے اندر آئے گا، نمازیں قائم ہوگی، مسجدیں آباد ہوگی، محنت چھوٹی، دیکھیں دعوت چھوٹی، پہلے محنت ہے، محنت سے دین آیا، دعوت زندہ ہوئی، علم زندہ ہوا، عبادات کے نقشے قائم ہوئے، لوگ بااخلاق ہوئے، جہالت ختم ہوئی، علم آیا، غفلت ختم ہوئی، اللہ پاک کا دھیان وجود میں آیا، بے یقینی ختم ہوئی، اللہ پاک کی ذات عالی پر یقین پیدا ہوا کہ اللہ پاک کرنے والے ہیں، اللہ پاک کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ کرتا دھرتا ہے، کوئی نقشہ نہ ہو، وہ قادر ہے۔ پانی کے قطرے پر اللہ پاک نے بہترین شکل، وہ مصور ہے، بہترین شکل بنائی، وہ باری ہے، وہ مصور ہے، کسی چیز کا وجود نہ ہو اس کو وجود دے۔ یہاں جب مکان بنتا ہے اس کے لیے جو ضروریات ہے وہ ضروری ہے، سیمنٹ ہے، سریا ہے، اینٹیں ہیں، جو لوازمات ہیں، لیکن اللہ پاک کا ارادہ وجود، اللہ پاک ارادہ فرماتے محل بن جاتا ہے۔ جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اس کے لیے محل تعمیر ہوگا، جو مریض کی عیادت کرے اس کے لیے محل تعمیر ہوگا۔ وہ نرادھار ہے، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، وہ اکیلے ہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ دعوت کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ بات ہر مسلمان اس بات کو کرے، وہ بات اللہ پاک کی بڑائی، اللہ پاک کے احسانات، اللہ پاک کی قدرت، اللہ پاک کی عظمت ایسے کہے کہ خود بھی اس سے اثر لے، ضرورت اپنی سمجھے، دعوت دینے والا وہ اپنی ضرورت سمجھے۔ کتنے بڑے آدمی تھے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرمایا ملفوظات میں کہ ہمارا بیان کیا ہے، ایک رانڈ کا بیوہ، حضرت کا جو جملہ ہے یعنی ایک رانڈ یعنی بیوہ، شوہر کا انتقال ہو گیا، ایک بیوہ عورت کا اپنے اکلوتے ایک بچہ ہے، اس کی لاش پر رونا، یہ ہمارا بیان ہے۔ مولانا سعید خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پورے 13 سال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بیان بھی ثابت نہیں، لیکن آپ انفرادی کتنے پھرے ہیں، آپ نے انفرادی کتنی محنت کی ہے۔ ایک صحابی طارق بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ مکہ مکرمہ آیا، کہیں اور کے رہنے والے تھے، تو میں نے دیکھا ایک شخص خوبصورت، چند لوگوں میں وہ دعوت دے رہا ہے، اور مفہوم اس کا یہ ہے کہ اے لوگوں کلمہ پڑھو تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور فرمایا اس کے بعد ایک شخص آتا ہے اور اس پہ مٹی پھینکتا ہے، پھر ایک چھوٹی بچی آتی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہوتا ہے کہ ابا اس سے منہ کو دھو لے، اور فرمایا اس شخص کو میں نے دیکھا دعوت دیتے دیتے کئی گھنٹے گزر گئے، حتیٰ کہ بالکل سورج درمیان میں آ گیا۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس وقت نہ باپ مسلمان ہوئے تھے نہ میں مسلمان ہوا تھا۔
تو باپ نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، یہ وہی شخص ہے جو لوگوں کو بے دین کر رہا ہے اور اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیچھے جو آدمی جو بھی کہہ رہا ہے اس کی بات مت سنو، یہ اس کا چچا ابو لہب ہے، اور پیالے میں جو پانی لے کر آئی یہ اس کی بیٹی زینب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ایمان میں آنے کا ذریعہ ابو جہل بنے۔ لوگوں نے کہا وہ تو پکے کافر تھے۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام ابو جہل کے پاس اتنی دفعہ آئے، اور میں جب مکہ مکرمہ آتا تھا تو میں ابو جہل کے آئی ٹھہرتا تھا، کیونکہ میں اپنی قوم کا سردار تھا۔ نواب کیا ٹھہرتا ہے، سردار کیا ٹھہرتا ہے۔ اتنی دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس آئے، ان کی دعوت نے میرے دل کو پلٹ دیا اور میں ایمان لے کر ایمان لے آیا، اور ابو جہل وہی کا وہی رہا۔ ایک صحابی کو آپ نے دعوت دی، طفیل بن عمرو، دوس قبیلے کے تھے۔ وہ دعوت سنی اور گئے اپنے قبیلے کے اندر۔ ان کی دعوت پہ 80 گھرانے مسلمان ہو گئے۔ ایک لشکر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، پانی ختم ہوا۔ ایک عورت بھی اس سفر میں تھی، وہ اپنے کام سے جا رہی تھی۔ حضور علیہ السلام نے یا تو پردے کے احکامات اس وقت نازل نہیں ہوئے تھے، یا پردے میں اس عورت کو دعوت دی۔ وہ عورت، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ عورت اپنے قبیلے میں جاتی ہے، جب جاتی ہے تو سارے کفر کی حالت میں اس عورت کی دعوت پر سارے قبیلے کے لوگ اسلام لے آتے ہیں۔ ایمان لاتے ہی آدمی اپنے کام کو پہچانتا تھا۔ جو میں نے کنتم خیر امت اخرجت للناس کے ذیل میں جو آخری جملہ ہے، کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم دنیا کے سارے انسانوں پر، چاہے وہ امریکہ کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ روس کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ شمال یا جنوب، مشرق اور مغرب کے رہنے والے ہوں، تم ان پہ ایسی محنت کرو کہ ان کو جنت کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دو۔ بس کام ہو گیا۔ اس محنت کے لیے ہم جمع ہیں، اسی محنت کے لیے گشت، اسی محنت کے لیے باہر نکلنا، اسی محنت کے لیے مقامی کام، ورنہ تو آدمی کی زندگی بے مقصد ہے۔ بچے تو حیوان بھی پالتا ہے، مکان تو حیوان بھی بناتا ہے، بچوں کے کھانے کا انتظام تو حیوان بھی کرتا ہے۔ اس کی افضلیت اس پر ہے۔ ہاں، ایک جملہ جو اب مجھے یاد آ گیا کہ اے مسلمانوں، تمہیں افضل اور اشرف نبی دیا گیا اور تمہیں اکمل اور ادوم شریعت دی گئی۔ یہ اسی حاشیے میں ہے، اے مسلمانوں، تمہیں افضل اور اشرف نبی دیا گیا، ادوم ہمیشہ کے لیے شریعت دی گئی، اور اکمل کامل شریعت دی گئی۔ اب اس شریعت کے بعد کوئی شریعت کی گنجائش نہیں۔ دین مکمل ہے، اور دین آسان بھی ہے، دین پر چلنا آسان اور دین کی محنت بھی آسان۔ دیکھیں وضو میں 4 فرض ہیں۔ اب جس کے 2 ہاتھ نہیں، 2 پیر نہیں، اب اس کے ذمے کتنے فرض ہیں جی؟ تو ہو گئے آسان۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا نماز، بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے، دین آسان۔ وہ ہمیں علماء بتائیں گے، کیونکہ تفصیلی علم جو ہے وہ علماء کے پاس ہے۔ جیسے میں نے بات کی
ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے. وہ حدیث کیا ہے وہ بھی سناتا ہوں. فضائل اعمال میں اور حیات الصحابہ میں وہ حدیث لکھی تھی کہ جو دین کے علم کے سیکھنے کے لیے نکلے اللہ پاک اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کرتے. یہ صحابی مدینہ منورہ سے دمشق اس حدیث کو سیکھنے کے لیے نکلے اور اس صاحب نے جو میزبان تھے یہ مہمان تھے انہوں نے کہا جناب آپ کھانا تو کھا لیں. انہوں نے کہا نہیں میں تو اس حدیث کو سیکھنے کے لیے آیا. اور پھر اپنی سواری لے کے مدینہ منورہ کی طرف نکلے. دعوت کے ذریعے سے اللہ پاک کی محبت دل میں اتری, اللہ پاک کا غیر اندر سے نکلے, کیونکہ پہلے انکار ہے اور پھر اس بات پہلے نفی ہے, لا الہ پہلے ہے الا اللہ بعد میں. جہاں حفاظت نظر آ رہی ہے اس کا انکار کرے, جہاں عزت نظر آ رہی ہے, جہاں کامیابی نظر آ رہی ہے, جہاں پلنا نظر آ رہا ہے, پلنے کے نقشے نظر آ رہے ہیں کہ میں یہاں سے پلتا ہوں. کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پاک پالتے ہیں اور اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر پالے. ان اعمال کے اندر دعوت ہے, ان اعمال کے اندر تعلیم و تعلم ہے, ان اعمال کے اندر ذکر عبادت اور دعا ہے, اور ان اعمال کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام والے اخلاق ہیں. اور ان کو وجود میں لانے کے لیے 5 کام ہیں, اور سیکھنے کے لیے نقل و حرکت, علم پھیلے, ایمان پھیلے, ذکر پھیلے. کوئی چیز کتنی وافر مقدار میں ہو, اگر اس کو پھیلانے کی محنت نہ ہو وہ چیز محدود ہو جاتی ہے. نبی آیا, نبی نے محنت کی, نبی کی محنت سے دین وجود میں آیا, اور دین وجود میں آیا لوگوں کو عزت ملی, لوگوں کو حفاظت ملی, لوگ ایثار والے بن گئے, لوگ امانت دار بن گئے, لوگ جاننے والے بن گئے, لوگ اللہ پاک کا دھیان حاصل کرنے والے بن گئے, لوگ دین کو سیکھنے والے بن گئے, لوگ با اخلاق بن گئے, اور لوگ مخلص بن گئے جب نبی نے محنت کی. نبی گیا, محنت گئی, اب محنت گئی, پھر اس کی جگہ جو نہ ہونے والی چیزیں تھیں وہ وجود میں آ گئی. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کرنے والے کام کریں گے, نہ کرنے والے کاموں سے بچیں گے. کرنے والے کام بڑے یہ ہے, دعوت ہے, تعلیم و تعلم ہے, ذکر و عبادت ہے اور دعا ہے, نماز ہے, اخلاق ہے, نماز ہے, اخلاق ہے, دعا ہے, ذکر ہے, تلاوت ہے. یہ نبی والے اعمال ہیں, ہم ان سے پلیں گے, ہماری حفاظت اس سے ہوگی. آیت الکرسی پڑھ لی, یقین کر لیں کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے. حجاج بن یوسف نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بالکل فیصلہ کیا ختم کرنے کا. بہت کوشش کی, مختصر کرتا ہوں, کامیاب نہ ہو سکی. تو وجہ پوچھی تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ دعا سکھائی ہے, کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. حجاج نے کہا وہ دعا مجھے سکھاؤ. تب فرمایا تم اس کے اہل نہیں ہو. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں, کسی نے خبر دی
کہ آپ کے مکان کو آگ لگ گئی، دوسرا آدمی آیا آپ کے مکان کو آگ لگ گئی، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں پر صبح اور شام کی دعائیں یہ ہمارے معمولات میں رہیں۔ پھر ایک صاحب آئے، ان کا سب مکان جل گیا، آپ کا بچا، تو فرمایا کہ میں آپ کی بات پہ یقین رکھوں یا اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات پر یقین رکھوں؟ میں نے وہ دعا پڑھی ہے۔ ان اعمال کے اندر حفاظت بھی ہے، ان اعمال میں عزت بھی ہے، ان اعمال سے بننے کا یقین بھی ہو، اور ان اعمال میں کامیابی بھی ہے، ان اعمال میں نجات بھی ہے، ان اعمال سے دنیا کی زندگی بھی بنے گی اور مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ بھی بنے گی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آخری وقت میں ربضہ ایک بستی تھی مدینہ منورہ سے کافی فاصلے پر، تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ میں نے ایک ڈرائیور سے پوچھا، میں نے کہا آپ ربضہ گئے ہیں؟ انہوں کا ایک دفعہ گیا ہوں لیکن بڑی مشکل سے وہاں پہنچا، آخری وقت ہے۔ اپنی اہلیہ محترمہ سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو بکری ذبح کرنا اور خوشبو کا انتظام کرنا، کچھ مہمان آنے والے ہیں۔ ایک ویرانہ، آج بھی وہ ویران جگہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات پر یقین، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر، خبر پر یقین رکھنا، اپنی نظر سے جو نظر آ رہا ہے اس میں یقین نہ ہو، خبر پر یقین رکھنا۔ نظر آ رہا ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے، خبر یہ ہے کہ سود مال کو گھٹاتا ہے، خبر یہ ہے کہ صدقے سے مال گھٹتا ہے، نظر آ رہا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی خبر یہ ہے کہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، صدقہ بری موت سے نجات دیتا ہے۔ مؤذن نے آواز لگائی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کروڑوں روپے کا گاہک کھڑا ہے، آواز آئی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یقین نماز پہ ہوگا تو آدمی اس گاہک کو چھوڑے گا، مسجد کی طرف چلے گا، اور یقین مال پر ہوگا تو آدمی اپنی نماز کو ضائع کرے گا اور اس مال کو حاصل کرے گا۔ بنیاد وہ یقین ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ کرنے والے کاموں میں لگو گے، نہ کرنے والے کاموں سے بچو گے۔ یہ نبی والے بڑے اعمال یہ کرنے کے ہیں، ان میں لگے۔ اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو اور حضرات کو کہ جو ہمیں کرنے والے کاموں کی طرف متوجہ کر، رات دن اسی میں لگے۔ ہاں بقدر ضرورت کے درجے میں، جتنی ضرورت ہے اتنے درجے میں اپنے معاشرے میں لگے۔ وہ بھی اس لیے کہ ہمیں کسی سے سوال نہ کرنا پڑے، وہ بھی اس لیے کہ ہمارے دل میں یہ چیز پیدا نہ ہو کہ بھئی یہ اس سے میں فائدہ حاصل کروں، حرام سے بچنے کے لیے۔ وہ کمانا خواہش کے پورا کرنے کے لیے نہیں۔ آج پوری دنیا میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جتنا فساد ہو رہا ہے، جتنی دنیا میں پریشانیاں آ رہی ہیں، وہ اس لیے ہے کہ کرنے والے کاموں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اس محنت کے ذریعے امت کو کرنے والے کاموں پر لگائیں، دعوت پر لگائیں، علم پر لگائیں، ذکر پر لگائیں،
نمازوں پر لگائیں، نبی والے اخلاق پر لگائیں، بقدر ضرورت معاشی. تو پھر مولا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اگلی جو بات فرماتے تھے کہ باطل نے ایسی محنت کی، امت کی اس ترتیب کو پلٹ دیا. امت کی کہ امت کا مال اور جان دعوت پر، تعلیم اور تعلم پر، ذکر و عبادت، نماز اور نبی والے اخلاق پر لگے. اب مال لگا تو جان کے بنانے پر اور چیزوں کے حاصل کرنے پر. جان لگی مال کمانے پر اور مال لگا جان کے بنانے پر، چیزوں کے حاصل کرنے پر. فرمایا باطل والوں نے ایسی محنت کی کہ امت کی ترتیب کو پلٹ دیا. اس کام کے ذریعے چاہا جا رہا ہے کہ امت دوبارہ اس ترتیب پر آ جائے. اور حضرت آخری جملہ فرماتے تھے، اللہ ہم سب کو بچائے، فرمایا اگر اس کو نہیں کیا تو خطرہ ہے کہ کہیں قیامت کے دن مجرموں میں شمار نہ ہو جائے. ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اور اس پر جو اجر و ثواب اللہ پاک نے رکھا ہے وہ کتنا بڑا ثواب ہے. کہیں اجر العظیم بتایا، کہیں اجر الکریم بتایا. کہیں ایسا اجر بتایا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، بغیر حساب. اللہ پاک اتنا دیں گے، اتنا نوازیں گے. اب آدمی سوچے، جو آدمی روزانہ اللہ پاک سے ہونے کو کہے، اللہ پاک کے غیر سے نہ ہونے کو کہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک کی محبت کو بٹھائے، اللہ پاک کے احسانات کو کہے، کتنا اس ذات کا ہم پر احسان ہے اس کو آدمی گن بھی نہیں سکتا. میں چھوٹی بات کرتا ہوں، بات چھوٹی نہیں ہے، زبان سے نکل گئی کہ فرمایا کہ تم اپنی ذات پہ غور نہیں کرتے ہو. قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے. اور زمین کے اندر جو نشانیاں ہیں یہ یقین کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. زمین پہ جو حالات آتے ہیں، کہیں سیلاب آیا، کہیں زلزلہ آیا، جوانی سے آدمی بڑھاپے میں داخل ہوا، صحت سے اللہ نہ کرے بیماری آ گئی، فراخی سے اللہ نہ کرے تنگی آ گئی. یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اور فرمایا تمہارا رزق آسمانوں پر ہے. آدمی اس کو تلاش دنیا میں کر رہا ہے لیکن آسمانوں سے رزق اترتا ہے. وہ مشہور حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے امامے کو پکڑا، فرمایا اے زبیر، یہ اللہ کی نصیحت ہے مجھے اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں. فضائل صدقات میں پڑھ لیں، اس لیے فضائل صدقات کو بھی ضرور پڑھ لیں. فضائل اعمال میں تو سارے جتنے فضائل ہیں، جتنے اعمال ہیں ان کے فضائل ہیں. اور فضائل صدقات میں جتنی صفات ہر مومن میں ہونی چاہیے اس کے فضائل ہیں. امانت ہے، سخاوت ہے، ایثار ہے، شکر ہے، صبر ہے، قناعت ہے، قربانی ہے. اور زبان کا صحیح استعمال ہے، آنکھوں کا صحیح استعمال ہے. اور رذائل جتنی گندگیاں ہیں، کبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، خیانت ہے، حضور علیہ السلام نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، فرمایا جہنمی ہے. اس کا انتقال ہو چکا تھا. تو جب اس کی جو اس کے سامان میں سے کچھ ایسی چیزیں نکلی
جو انہوں نے یہود سے چرائی ہوئی تھی، خائن ہو کر مرا. تو یہ رسائل ہیں. زبان غلط بولے گی کتنا نقصان ہوگا. فرمایا ایک آدمی بالکل جنت کے قریب پہنچا، ایک بالش قریب ہے، لیکن اس نے ایسی بات کی جس سے امت میں توڑ پیدا ہوا، امت میں توڑ پیدا ہوا. میاں بیوی میں توڑ پیدا ہوا، باپ اور بیٹے میں توڑ پیدا ہوا، پڑوسیوں میں توڑ پیدا ہوا. ایسی بات اس نے، ایسی غلیظ بات اس نے کی. اس نے اس کو ہلکا سمجھا. فرمایا یہ شخص اپنے عمل کے ذریعے ایک بالغ جنت کے قریب پہنچا، لیکن زبان سے یہ نکلا ہوا جملہ اس کو جہنم میں لے جائے. اور ایک آدمی اپنے گناہوں کی بدولت جہنم کے ایک بالغ قریب پہنچا ہے، لیکن مرنے سے پہلے اس نے ایسی بات کی، امت میں جوڑ پیدا ہوا، امت میں اجتماعیت پیدا ہوئی. اور تبلیغ کا کام کیا ہے کہ بھائی یہ خوبیوں کا لین دین ہے، ہر ایک کی خوبی دیکھیں. جو بنا ہوا آدمی ہوتا ہے اللہ ہمیں بھی بنا دے گا. اس کو دوسروں کی خوبیاں نظر آتی ہیں، اور بگڑا ہوا آدمی ہے اس کو دوسروں کی کمیاں نظر آتی ہیں اور اپنی خوبیاں نظر آتی ہیں. ایک استاد تھے، وہ ہر وقت ہر چیز کی تعریف کرتے تھے. شاگردوں نے ایک دفعہ کہا کہ حضرت یہ گھڑی جو ہے کافی دنوں سے بند ہے. اب جو اچھائی دیکھنے والے ہیں انہوں نے کہا بھی 2 وقت یہ صحیح بتا رہے ہیں. بات واضح ہو گئی. بھائی 11 بجے پر آ کے دونوں کانٹے رک گئے، تیسرا کانٹا بھی رک گیا. کانٹا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی؟ سوئی. یہ تینوں رک گئے 11 بجے. اب 2 وقت یہ تو صحیح بتا رہی، صبح 11 بجے اور رات کو 11 بجے. اب اس اللہ والے کو اس گھڑی کے اندر خوبی نظر آئی. وہ شاگرد حیران ہو گئے کہ کیا جی استاد جی نے ماشاءاللہ دیکھو کیسی اچھی مثال. ایک بزرگ گزر رہے تھے اور تو کسی نے کہا کہ دیکھو کہ کتا ہے، نجس ہے، بدبودار ہے، رنگ بھی اس کا سیاہ ہے. تو اللہ والے کہنے لگے دیکھو بھائی دانت اس کے کتنے اچھے سفید اور چمکدار ہیں. مسلمان میں سب سے بڑی خوبی یہ کلمے والا ہے. اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کلمے کی نسبت سے اس مسلمان کا اکرام کرنا. یہ ہمارے رنگ کا، ہماری قوم کا، ہماری نسل کا، ہمارے ملک کا، ہمارے علاقے کا، ہماری زبان کا نہیں ہے، لیکن یہ کلمے والا ہے. اور حضرت اکرام کے ذیل میں فرماتے تھے اللہ نہ کرے اگر بھائی ظالم ہے اور ایک غیر مسلم مظلوم ہے تو اسلام کا تقاضا یہ ہے، مسلمانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کی مخالفت کریں گے اور اس مظلوم کی حمایت کریں گے چاہے وہ غیر مسلم. ہم نہیں دیکھیں گے یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، کیونکہ یہ ظالم ہے. اس وقت مظلوم کی حمایت کی جائے اور تقاضا یہ کہ مظلوم کی حمایت کی جائے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نانا تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، حضرت مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ. دین کے اندر ایمانیات، عبادات بھی ہیں اور معاملات بھی ہیں. فرمایا سب سے زیادہ اس کا عمل وزندار ہوگا جس کے معاملات اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. قیامت کے دن سب سے زیادہ وزندار ان کے ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں.
جس نے اچھی بات زبان سے اچھی بات نکالی، جوڑ کی بات کی، کسی کی غیبت نہیں کی، کسی پہ تہمت نہیں لگائی، کسی سے بدگمانی نہیں کی، ہر ایک سے اچھا گمان رکھا، جھوٹ نہیں بولا، توڑ پیدا نہیں کیا، اور فرمایا بدترین سود جو ہے کیا ہے؟ وہ مسلمانوں کی عزت کو گرانا بدترین سود ہے۔ اور سود کا ادنا درجہ وہ بتاتے ہیں، خدا نہ خاصا آدمی اپنے ماں کے ساتھ کوئی، یہ سود کا ادنا درجہ ہے۔ اور بدترین سود کیا ہے؟ کہ کسی مسلمان کی عزت کو گرانا۔ فرمایا ولا تجسسوا، تجسس مت کرو، ولا تنابزوا، غلط لقب سے کسی کو مت پکارو، کسی پر تہمت مت لگاؤ، کسی کو شہوت کی نگاہ سے نہ دیکھو، کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو۔ حقیر وہ ہے جو اللہ کے ہاں حقیر ہے، اللہ پاک کے ہاں تو تقویٰ ہے۔ تم میں بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو فرمایا کہ اے زبیر، رزق جو ہے اس کا دروازہ اللہ پاک کے عرش کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تم جتنا خرچ کرو گے اللہ اتنا تمہیں زیادہ دے گا، تمہاری نیت کے بقدر، تمہارے خرچ کرنے کے بقدر۔ بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک روٹی 3 آدمیوں کو جنت میں لے جائے، ایک روٹی، ایک جس عورت نے پکائی گھر کی، اور ایک جس نے انتظام کیا اس روٹی کا، آٹا لے کر آئے، اور ایک اس خادمہ کا جس نے سوال کرنے والے تک پہنچا۔ پر میں اپنے جسم پر غور کر لوں، اب یہ دھوپ جسم کے اندر جو بن رہا ہے، دھوپ ظاہر میں کتنی بے قیمت چیز ہے، کوئی اس کی قیمت نہیں، لیکن اللہ نہ کرے اگر جسم کے اندر اس کا بننا بند ہو جائے، نہ آدمی بات کر سکے گا نہ نکل سکے گا۔ اب میں جو بات کر رہا ہوں نا، یہ 2 حدود ہیں یہاں پر، یہ دھوپ بنا ہے۔ اور پھر جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کے اندر کئی ایسے اجزاء ہیں جو اس میں معاونت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں ہضم کرنے میں۔ ایک بیماری ہے جس میں یہ سارا نظام متاثر ہو جاتا ہے، بھوک کا بننا، کم بنے یہ بھی بیماری، زیادہ بنے یہ بھی بیماری۔ اللہ نہ کرے آدمی دیکھتا ہے کہ بالکل سارا دن رات ٹپک رہی، بھوک گر رہا ہے۔ اب کہیں اس کا علاج ہے۔ کئی سال پہلے ایک دوا دریافت ہوئی، اس دوا کی اس وقت قیمت $50۔ اس کے کھانے سے آدمی 15 منٹ تک بات بھی کر سکے گا اور بول بھی سکے گا۔ اب یہ دھوپ جو ہمارے جسم میں بن رہا ہے کہ کتنی قیمتی چیز ہے، یہ ہماری آنکھوں کا بند ہونا، اس کا کھلنا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ صبح سے لے کر اب تک کتنی دفعہ یہ بند ہوئی کھلی ہے کسی کو پتا نہیں۔ اور پھر جتنے اعضاء ہیں، ایک ایک عضو جو ہے، اللہ پاک کے کتنے احسانات ہیں۔ اپنے جسم کے اندر آدمی دیکھ لے،
اور جسم سے باہر دیکھ لیں، ایک روٹی سامنے آتی ہے، اس پہ کتنی محنت ہوئی یہ روٹی سامنے آئی. کس نے زمین آباد کی، کس نے زمین کو پانی دیا، کس نے بیج لگایا، اور کس نے اس کی حفاظت کی، کس نے اس کو کاٹا، اور کس نے کارخانے تک پہنچایا، وہاں اس کی پسائی ہوئی، پھر دکان تک آٹا پہنچا، پھر گھر میں پہنچا، اور اس کو پکایا گیا اور سامنے رکھا. اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلا جب لقمہ کھاؤ تو یہ کہو یا واسی المغفرہ، اے وسیع مغفرت کرنے والے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ یہ لقمہ میں لے لوں. اور لقمہ بھی اللہ کے ارادے سے آدمی نگلتا ہے. کتنے لوگ ہیں ہسپتالوں میں ہیں، وہ لقمہ نگل نہیں سکتے، ناک کے ذریعے یا معدے کے ذریعے ان کو خوراک دی جائے. لقمہ آدمی نکلے، کتنے لوگ ہیں پیٹ میں معدے میں داخل ہوتے ہی وہ کہہ کر جاتا ہے، آنتوں میں چلا بھی گیا لیکن وہ قبض کی بیماری کا شکار ہے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ پاک کے احسانات کو، اللہ پاک کی قدرت کو. مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ پاک کے کارناموں کو بیان کرو، اور اللہ پاک کا کارنامہ وہ قرآن ہے. اللہ پاک کا کارنامہ وہ قرآن ہے. اور اس دعوت کو طاقت پہنچانے کے لیے علم ہے اور ذکر ہے. اس دعوت کو طاقت پہنچانے کے لیے علم ہے اور ذکر ہے. وقت مقرر کر کے قرآن پاک کی تلاوت، اور وقت مقرر کر کے اللہ پاک کا ذکر کریں، اور صبح اور شام کی دعائیں. فضائل کا علم بھی ہے اور وسائل کا علم بھی ہے. زندگی سے متعلق جتنے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے. جب دارالفتاء میں آدمی جاتا ہے، کاغذ بھی وہ اپنا استعمال کرتے ہیں، قلم بھی اپنا استعمال کرتے ہیں، اور کئی کتابیں کھول کے، ایک مسئلہ ہے لیکن 20 کتابیں وہ کھول کے ہمیں اس مسئلے کا حل بتاتے ہیں. اللہ پاک ان حضرات کی عمر میں برکت عطا فرمائے. رات دن اس میں لگے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک قرآن میں دل لگے، ذکر میں دل لگے، نماز میں دل لگے، علم سیکھنے میں دل لگے. مولانا سعید خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت اور دعا میں دل لگ گیا، نماز اور تلاوت میں دل لگ گیا، اللہ پاک کے ذکر میں اور تعلیم میں دل لگ گیا، تو سمجھ لو اللہ پاک کے ساتھ دل لگ گیا. کیا شاندار نماز تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. مشہور ہے کہ 6.5 پارے ایک رکعت میں آپ نے پڑھے. وہ صحابی کہتے ہیں میں عاجز ہو گیا، میں نے نماز توڑ دی، پیر سوٹ جاتے تھے. اللہ پاک نے فرمایا مخاطب فرما کر کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ اس کی وجہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے. اور کیا شاندار دعا تھی. عرفات کے میدان میں سخت گرمی کا دن تھا، 5 گھنٹے کی آپ کی دعا تھی. مغل مفتی صاحب کے دعا بھی شاندار اور نماز بھی شاندار تھی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نماز سے پہلے 3 محنتیں ہیں. یقین کی محنت، اور یقین کو لانے کا بڑا ذریعہ وہ دعوت ہے، اور پورا قرآن دعوت ہے. اللہ پاک سے ہونے کو کہنا، اس کے تذکروں کو عام کرنا. اتنا تذکرہ کریں اللہ پاک کا غیر اندر سے نکل جائے، اور اللہ ہی اللہ. بقول بزرگ کے کہ مرب دارم چغم دارم، مرب دارم چغم دارم. فارسی میں جب اللہ میرے ساتھ ہے تو کیا مجھے غم ہے. میرا رزق دینے والا، میرا پیدا کرنے والا،
اور میری حفاظت کرنے والا جب میرے ساتھ ہے تو مجھے کس چیز کا غم؟ تو اس محنت کے ذریعے ہر مسلمان کو اس بات کی طرف متوجہ، میں جو بات پوری کر لوں کہ نماز سے پہلے 3 محنتیں، یقین کی محنت اور دھیان کی محنت، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یقین کی محنت اور دھیان کی محنت اور علم کی محنت، علم مسائل اور فضائل دونوں ہیں۔ حضرت فرماتے تھے عالمانہ نماز پڑھو، نماز سے پہلے تھوڑی دیر نماز کی جگہ بیٹھو، نماز کے فضائل کو سوچو۔ جب آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، فرشتے اس کے لیے 2 بڑی دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ اس کو معاف کر، اے اللہ اس پر رحم کر۔ اور جب باوضو بیٹھا ہے نماز کے بعد، جب تک باوضو ہے، فرشتے اس کے لیے 2 دعائیں مانگتے ہیں، یہی دعائیں، اے اللہ اس کو معاف کر، اے اللہ ان پر رحم کر۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرمایا آپ کے پڑوسی؟ اللہ پاک فرمائیں گے میرے پڑوسی وہ ہیں جنہوں نے مسجدیں آباد کی، یعنی مسجد والے اعمال میں وہ لگے رہے اور ان اعمال کو پوری دنیا میں پہنچایا، ہر کچے پکے مکان تک یہ اعمال پہنچے۔ یہ ہمارے ذمہ کام تھا، لیکن بھائی دوستو ہم بھول گئے۔ اللہ جزائے خیر دے حضرات کو کہ اس کام کی طرف ہمیں متوجہ کیا جائے، اور اس کے لیے دنیا بھی کسی چیز کی بھی شرط نہیں۔ آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جس ہستی کے ذمے پوری دنیا میں دین کے پھیلانے کی ذمہ داری لگی، سب سے پہلی ہستی کون تھی بھائی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیدا ہوئے تو یتیم تھے اور گھر چیزوں سے خالی تھا۔ لینے والی عورت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سوچا اس گھر سے کیا ملے گا، تو سب دائیوں نے چھوڑ دیا۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ بھئی خالی ہاتھ سے جانا تو اچھا ہے کہ اس بچے کو لے، ماں سے پوچھا۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سبز پوشاک میں لپٹے ہوئے تھے۔ اماں سے پوچھا کہ بچے کو لے لوں؟ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر بچہ آتا ہے تو لے لو۔ بچے کو لے لیا، بچہ آ گیا۔ اور کیا برکت آ گئی۔ ابھی تک حضور علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی، نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے، لیکن جو نبوت کے احکامات ہیں وہ ابھی تک ملے نہیں تھے۔ نبی تو پیدائشی ہوتا ہے اور نبی معصوم ہوتا ہے۔ گھر چیزوں سے خالی، پیدا ہوئے یتیم، تھوڑے عرصے کے بعد اماں جان کا انتقال، کفالت کرنے والے دادا وہ بھی اٹھا لیے گئے، تاکہ ساری دنیا کے انسانوں کو پتا چلے کہ دین کو پھیلانے کے لیے کسی ملک اور مال اور چیزوں کی شرط نہیں۔ حضرت جب ہم فرماتے تھے کہ بے بسی اور قسمہ پرسی اس کام کا سب سے بڑا سامان ہے۔ بے بسی اور قسمہ پرسی اس کام کا سب سے بڑا سامان ہے۔ اور جب کام کے لیے اٹھے، پہلی آواز لگائی، پوری قوم آپ کی مخالف ہو گئی کہ آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا۔ پوری زندگی جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، اور جو آخری دن تھا اس دن بھی آپ بھوک کی حالت میں اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ پر جو کمبل اڑا ہوا تھا وہ بھی کئی جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔
لیکن پوری دنیا میں اس ہستی کے ذریعے پورا دین پہنچا، اور اس ذات اقدس نے، نبی پاک علیہ السلام نے ایسی جماعت تیار کی کہ جو پوری دنیا میں پھری۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کی قبر وہ شمالی افریقہ کے اندر ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے 10 بیٹوں اور ان 10 بیٹوں کی قبریں مختلف جگہ پر ہیں، ایک کی طائف میں ہے اور قسم بن عباس کی سمرقند کے اندر، کہاں مدینہ منورہ اور کہاں سمرقند، کہاں سواریاں تھیں، کہاں کھانے پینے کے نقشے تھے، کہاں گرمی دور کرنے اور سردی دور کرنے کے یہ ذرائع تھے، کچھ نہیں۔ جب آپ بدر میں تشریف لے گئے، ایک سواری پہ 3 آدمی، ایک سواری 3 آدمی۔ دین پر چلنا اور دین کی محنت آسان ہے، لیکن ہمارے رابطے کے بزرگ ہیں بھائی محمد رفیق صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے، بھائی آسان کیا ہے، مشکل کیا ہے؟ سوال کیا ایک دفعہ، بھائی آسان کیا ہے، مشکل کیا ہے؟ سب نے کہا بھائی آسان آسان ہے، مشکل مشکل۔ تو فرمایا